आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इस तालीमी नशिस्त में मैं ज़ीशान सारा आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। आज के हमारे सबक का उन्वान है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। पिछले सबक में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के पहले मरहले यानी नबूवत से पहले की ज़िंदगी से वाक़िफ़ियत हासिल की, जिसमें बचपन से लेकर जवानी और नबूवत मिलने तक के वाक़यात को हमने तफसील से जाना। आज के सबक में हम नबूवत मिलने के बाद से हिजरत मदीना तक के अहम वाक़यात को मालूम करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को हम 3 मरहलों में तकसीम कर सकते हैं। पहला मरहला है नबूवत और खुफिया तबलीग, दूसरा मरहला है खुले आम तबलीग और मुशरिकीन का रद्द अमल, और तीसरा मरहला है मक्के से बाहर इस्लाम की तबलीग और हिजरत मदीना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मक्की ज़िंदगी के पहले मरहले नबूवत और खुफिया तबलीग पर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस से ज़्यादा हो चुकी तो आप तन्हाई पसंद हो गए। दुनिया और दुनिया के कारोबार, खुसूसन मक्का के बुत परस्ताना माहौल से आपकी तबीयत बेजार होती गई। आप अपनी पैदाइश के मकसद को जानने, हकीकी रब खालिक व मालिक को पहचानने और अपनी ज़ात और कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करने के लिए मक्का से 3 मील की दूरी पर वाक़े गारे हिरा में चले जाते थे। कई हफ्ते और महीने आप वहाँ मसरूफ़ इबादत रहते और गौर व फिक्र में अपना वक्त गुजारते थे। एक रात आप मसरूफ़ इबादत थे कि फ़रिश्ता वही व फ़रिश्ता खुदा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने नमूदार हुए और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाम से पुकारा। रात की तारीकी में इंसानों से मुख्तलिफ़ मखलूक को अपने सामने देख कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ तारी हो गया। हज़रत जिब्राईल ने उनसे कहा, इक़रा यानी पढ़ो। आपने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने फिर कहा, पढ़, और आपने अपना जवाब दोहराया। जब 3 दफ़ा भी ऐसा ही हुआ तब हज़रत जिब्राईल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर दबोचा और फिर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इस तरह सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतों को हज़रत जिब्राईल ने पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने उन कलिमात को अदा किया। फिर जिब्राईल अमीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी कि वह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, जो इस दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की ही बंदगी की तरफ आमादा करें और उन्हें हक़ की तरफ रहनुमाई करें। इस तरह सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतों के नुज़ूल के साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में सन 610 ईस्वी में नबूवत से सरफराज किया गया। जिस रात आप पर वही नाजिल हुई वो माह रमज़ान के आखिरी 10 रातों में से कोई एक रात थी। इसलिए इस पूरे महीने को बाबरकत और उस रात को क़द्र वाली रात यानी शब क़द्र करार दिया गया। नुज़ूल वही के बाद आप घबराई हुई हालत में हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें सारा हाल सुनाया। हज़रत खदीजा एक समझदार खातून थी। उन्होंने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और उनके खौफ को दूर किया। फिर वो उन्हें अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफ़िल के पास ले गई, जो ईसाई हो गए थे, इब्रानी ज़ुबान जानते थे और आसमानी किताबों का इल्म रखते थे। जब वर्क़ा बिन नौफ़िल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी पूरा वाक़या सुना तो आप पुकार उठे कि बिलाशुबा तुम पर वही लाने वाला वही नामूस यानी फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा पर भी नाजिल हुआ था, और ये फ़रिश्ता सिर्फ़ अम्बिया पर ही अल्लाह का कलाम लेकर नाजिल होता है। इस तरह वर्क़ा बिन नौफ़िल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की और फरमाया कि काश उस वक्त मैं तवाना होता जब तुम्हें तुम्हारी कौम इस शहर से बाहर निकाल देगी और तुम्हारी सख्त मुखालिफ हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी पैगम्बर हक़ लेकर आए उनके साथ उनके मुखालिफिन ने इसी तरह का सलूक किया। पहली वही नाजिल होने के कुछ दिनों बाद तक नुज़ूल वही का सिलसिला बंद हो गया। इस दौरान हज़रत जिब्राईल बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार होते और उन्हें अल्लाह के रसूल होने का यकीन दिलाते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हकीकत तस्लीम कर ली कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अपने कौम की मुखालिफत का सामना करने के लिए भी आप ज़हनी तौर पर तैयार हो गए और अगली वही का इंतज़ार करने लगे। कुछ दिनों बाद जब आप बार नबूवत को उठाने के लिए तैयार हो गए तो आप पर दोबारा वही नाजिल हुई, जिसके बाद नुज़ूल वही का सिलसिला चलता रहा। इस बार सूरह मुद्दसिर की इब्तिदाई 7 आयतें नाजिल हुई, जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया
کہ وہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کریں، پاک صاف رہیں، گندگی سے دور رہیں، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کریں اور اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ مکہ پورے عرب میں بت پرستی کا مرکز تھا۔ لوگ صدیوں سے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو اپنائے ہوئے تھے۔ اگر علل اعلان آپ ان کے بتوں کو باطل قرار دیتے تو مکہ میں آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ابتدا میں آپ خاموشی سے تبلیغ کریں۔ اس طرح آپ نے اپنے عزیز ترین رشتہ داروں اور دوست احباب کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا ان میں آپ کی محبوب زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی جو اس وقت بہت چھوٹے تھے، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ اور آپ کے سب سے عزیز دوست حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ خفیہ تبلیغ کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران کل 40 لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تھے اور قبیلے کے اعلیٰ ترین خاندان کے افراد بھی۔ ان میں نمایاں نام حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، بلال حبشی، سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھیں۔ ان کے علاوہ حضرت ارقم، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر رازداری سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب جب کہ مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت تیار ہو چکی تو 3 سال بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ کھلے طور پر اپنے رشتہ داروں اور مکے کے لوگوں کو دعوت عام دیں۔ چنانچہ 2 مرتبہ آپ نے بنو ہاشم کے لیے مجلس کا اہتمام کیا۔ پہلی مجلس میں وہ کچھ نہ بول سکے، لیکن دوسری مرتبہ آپ نے توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ سوائے آپ کے چچا ابو طالب کے تمام لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور خاص طور سے ابو لہب ان میں پیش تھا۔ بنو ہاشم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے تمام خاندانوں اور قبائل کو توحید کی دعوت دینے کے لیے مکے کی روایت کے مطابق صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قبائل قریش کو ندا دینے لگے۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مکے کی وادی میں ایک لشکر جمع ہے جو تم پر چڑھائی کرنے والا ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا کہ ہاں، ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت ترین عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس طرح آپ نے تمام قبائل پر اپنی نبوت کا اظہار کیا اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار و مشرکین مکہ کی سخت مخالفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کا مذاق بنایا، وہ انہیں ذلیل و رسوا کرتے اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کہتے تاکہ مسلمانوں کا دل ٹوٹے اور وہ اس ذلت سے بچنے کے لیے اسلام کو چھوڑ دیں۔ جب مسلمان اسلام سے نہ پھرے تب انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کی۔ قریش کے 25 سرداروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور ابو لہب کو اس کا سردار بنایا گیا۔ ابو لہب کی سرداری میں تمام لوگ آپس میں مشورہ کرتے اور مسلمانوں کو ستانے اور پریشان کرنے کے نئے طریقے سوچتے۔ حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جن کی بہت ہی نازوں سے پرورش ہوئی تھی، اسلام لانے کے بعد ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا اور انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ بھوک اور پیاس سے آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جسم کی ہڈیاں نظر آتی تھیں۔ حضرت بلال حبشی کو ان کا مالک امیہ بن خلف دن کی تیز دھوپ میں تپتے ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور ان پر بھاری پتھر رکھ دیتا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ ان کی گردن میں رسی باندھ کر اسے شیطانی لڑکوں کے ہاتھ دے دیتا اور وہ انہیں مکہ کی گلیوں میں کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ رسی ان کی گردن کو کاٹتی رہتی اور زخم گہرا ہوتا جاتا۔ حضرت بلال کی طرح عمار بن یاسر اور ان کے والدین بھی غلام تھے۔ جب خاندان عمار نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت عمار کی بوڑھی والدہ حضرت سمیہ کو اس بے دردی سے نیزہ مارا گیا کہ وہ شہید ہو گئی۔ اس طرح انہوں نے اسلام کی راہ میں جان دینے والی پہلی خاتون شہیدہ ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔
محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی مشرکین کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلے انہیں ہی قریش کے ظلم و جور کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نبوت سے پہلے ابو لہب کے دونوں بیٹوں کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے ہوا تھا، لیکن اسلام دشمنی میں ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو طلاق دلوا دی۔ مشرکین آپ کو نعوذ باللہ پاگل، کاہن اور جادوگر کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کے کردار اور تعلیمات قرآنی سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تاکہ لوگ اسلام قبول کرنے سے باز رہیں۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹ کی اوجھری آپ کی پیٹھ پر لاد دی گئی، حتیٰ کہ آپ اٹھ نہیں پائے۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ کسی نے آپ کے گلے میں رسی ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ زمین پر آ گرے۔ ان تمام حرکتوں کے علاوہ آپ کے سب سے بڑے حمایتی ابو طالب کو بھی مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ایک بار ابو طالب بھی کمزور پڑ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے اپنے چچا پر اتنا بوجھ مت ڈال کہ وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ یہ سن کر حضور کی آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے جواب دیا کہ اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں ان کے مقابلے میں اسلام کو ہی پسند کروں گا اور کبھی اسلام سے نہیں پھروں گا۔ جب مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو گیا تو اللہ کے حکم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سن 5 نبوی کو مسلمانوں کی مختصر جماعت نے افریقہ کے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ اس جماعت میں کل 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، اس کا لقب نجاشی تھا۔ وہ بڑا ہی رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لہٰذا اس نے مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی۔ مسلمان وہاں بلا خوف و خطر اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور اسلامی تعلیمات پر عمل بھی کرتے رہے۔ نجاشی کی اس صلہ رحمی کا نتیجہ تھا کہ اگلے سال مسلمانوں کی دوسری جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس بار اس جماعت میں کل 72 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ قریش کو اس ہجرت کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمرو بن عاص، جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ واپس لائیں۔ وہ لوگ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور مسلمانوں کو مجرم قرار دیا۔ نجاشی نے مسلمان مہاجرین سے دریافت کیا تو حضرت جعفر نے پوری سچائی بتائی اور نجاشی کو اسلام سے واقف کرایا۔ نجاشی حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر سے بہت متاثر ہوا اور قریش کی ان 2 قاصدوں کو نامراد واپس لوٹا دیا۔ اس ہجرت کے بعد قریش کا غصہ بڑھ گیا اور انہوں نے اپنے ظلم میں مزید اضافہ کر دیا۔ 6 نبوی کو جبکہ قریش کا ظلم و جور عروج پر پہنچ گیا تھا، اسی سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طاقت کو بڑھانے کا انتظام بھی کر لیا اور اللہ کی ہدایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب اسلام کے آغوش میں آئے، جن کے قبول اسلام سے مکہ میں مسلمانوں کو تقویت ملی اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مشرکین نے ہر طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہی ان کے ہاتھ آئی۔ لہٰذا قریش نے اب منصوبہ بنایا کہ وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے ہر طرح کا تعلق قطع کر لیں گے، نہ ان کے ساتھ تجارت کریں گے اور نہ شادی بیاہ۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، خرید و فروخت، بات چیت سب بند کر دیں گے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ مسلمانوں نے اس کا انکار کیا اور 7 نبوی کو ابو طالب کی سرکردگی میں ایک گھاٹی میں آ گئے جس کا نام شیب ابی طالب تھا۔ کل 3 سال تک مسلمان اس گھاٹی میں قسم پرسی کی حالت میں رہے۔ کسی سے بھی میل جول نہیں تھا، کھانے کی اتنی کمی تھی کہ ہفتوں فاقہ رہتا تھا۔ اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان حج کے موسم میں گھاٹی سے باہر نکلتے اور باہر سے آنے والے حجاج کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ 3 سال بعد قریش کے چند رحم دل سرداروں کو بنو ہاشم کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور انہوں نے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 10 نبوی کو یہ سماجی مقاطعہ ختم ہوا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے نبوت،
تبلیغ اسلام کے مختلف ادوار کے احوال تفصیل سے معلوم کیے۔ مزید معلومات کے لیے اسکرین پر نمایاں کتابوں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، رحمت عالم مولانا سید سلیمان ندوی، سیرت سرور عالم پہلی جلد مولانا ابوالعلا مودودی، رحمت للعالمین مولانا قاضی سلیمان منصور پوری، اور ضیاء النبی مولانا پیر محمد کرم شاہ ازہری۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے اسکرین پر نمایاں پتے پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے میں ذیشان سارہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آداب۔